अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो के लिए मेरे पास बहुत से मौज़ूआत हैं और जिनको कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहती हूँ। लेट मी चेक इट आउट। ये एक थोड़ा सा मसला आ रहा है कि गाड़ी में थोड़ा सा जो है वो समटाइम्स नो इट इज़ ओके, विज़न और वो एंगल थोड़ा सा हो जाता है ख़राब, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इस तरह वीडियोस बनाने का। एक तो ये है कि मुझे टाइम इस तरह मिल रहा है आपके साथ बातचीत करने का और नए नए टॉपिक्स डिस्कस करने का, और वीडियोस भी बड़े आराम से बन जाती हैं जितनी देर में मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती हूँ। चलें जी, आज तो बहुत टॉपिक्स हैं रियली जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे इकरारुल हसन का वाक़या हुआ है और बड़ी मीडिया पे हाइप है। फिर पेट्रोल की प्राइसेस जितनी बढ़ गई हैं अब तो ना ही पूछें कि क्या सूरत हाल है। और फिर मोहसिन बेग का वाक़या, और मोहसिन बेग के वाक़ये ने जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस के इशू को गहना दिया है। हालांकि लोगों का तो असल मसला जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो हम सबको इफ़ेक्ट कर रही हैं। 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कहीं जाने से पहले कि जाएं और क्या करें। और फिर उसके अलावा जो है वो ये कि आप ये कह लें कि आपका बजट के ऊपर इतना कुछ ज़्यादा ही इशू है। अच्छा जी, चलें जी। और आपके बजट पे जो इसका इम्पैक्ट है उसके बारे में तो आप जो है वो सब जानते हैं, सब उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन जो है वो आप ये देख लें कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है वो और इश्यूज़ की तरफ हो और वो जो असल इश्यूज़ हैं उनको भूल जाएं। लेकिन भूल तो नहीं सकते क्योंकि हर रोज़ हम ये इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसके लिए तो इतना ही कहना काफ़ी है कि 2014 में $96 पर बैरल पेट्रोल था और आप हमें 85 के राउंड या इस तरह 82 भी किसी जगह पे कोट हो रहा है मिल रहा था। और आज भी वही प्राइस है, बल्कि कल $4 वो गिर भी गई है। उसके बावजूद हमें जो है वो 160 पे हम जो है वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। कल हमारी जो मेरे ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स थे वो बेचारे रो रहे थे, साहब सारे ना फीस बढ़ रही है, किसी की भी नहीं बढ़ रही है। इवन जो लोग सवाए ये जो आप कह लें कि गवर्नमेंट है वो अपने मिनिस्टर्स और अरकान असेंबली जिनके पास ऑलरेडी भी बहुत पैसा है उनकी या जो ब्यूरोक्रेसी अपनी या जो आप कह लें कि हायर टीयर पे बैठे हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ में, सिर्फ उन लोगों की पेस बढ़ रही है, बाकी तो किसी की नहीं। हमें तो ये सुना दिया जाता है, हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कभी कह देते हैं कि कोविड की वजह से हम आप लोगों की पेस नहीं बढ़ा सकते, बिज़नेस नहीं चल रहे। कभी कह देते हैं कि जी वो हम जो है वो लॉस में जा रहे हैं। आप प्राइवेट से कुछ भी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो है उसका तो कोई रोल कहीं पे नज़र आ ही नहीं रहा है सवाए प्राइसेस बढ़ाने के। और उसको आप जो है वो उनका रोल किसी जो है आप कह लें कि कंपनी के उनके रूल्स बनाने में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है उनकी पे स्ट्रक्चर में अच्छा सलूक करें। ये बारगेनिंग है, आप जहाँ तक बारगेन करने में अपने एम्प्लॉयर्स को कामयाब हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बारगेनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये हमारे क्लोज इश्यूज़ हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, क्योंकि हमारे लिए तो ये इश्यूज़ मैटर नहीं करते। तो उनके लिए गवर्नमेंट के आने और जाने के इश्यूज़ मैटर करते हैं जो साफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे हैं।
اس کے perks اینڈ privileges لے رہے ہیں. آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ اپنے گھر سے اپنے آفس آتے ہیں. ان کو تو یہ میٹر نہیں کرتا. اگر وہ اپنی جیب سے یہ پیسے ادا کریں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کہ زندگی کس بھاؤ بک رہی ہے ہم لوگوں کے لیے, اور ہمیں کتنا اس کے لیے ہر چیز کے لیے مہنگا 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. پھر اپنے ایک لائف سٹائل ہم بنا چکے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جیسی جو مڈل کلاس ہے, ہمیں اپنی اپیرنسز بھی رکھنی ہوتی ہیں. اپنے آپ کہہ لیں کہ جابس کرتے ہیں اس پہ بہت جی آپ کو پراپرلی ہو کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ اس طرح تو نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے جابس کے لیے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, اور ہمارے لیے دن بدن وہ اسپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کتنا ہم بیسک اپنی ضروریات زندگی پہ کم کریں, یہ جو ہے وہ گورنمنٹ سوچنے سے آ رہی ہے. اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اور پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں باہر کے ملکوں کی, اور ان کی بھی وہ وہاں پہ گورنمنٹ سبسیڈائز بھی کرتی ہے. بے تحاشا فیسلٹیز ہیں. آپ کو یہ نہیں کہ ایک ہیلتھ کارڈ پکڑا دیا اور اس پہ کچھ چیز جو ہے وہ جب تک آپ ہاسپٹلائز نہیں ہوں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بیسک جو ان کی بیماریاں ہیں چھوٹی موٹی جو کہ عام تو ہر لوگوں کو وہی ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ اس کے اوپر تو جتنی کنڈیمنیشن کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ہم سب عوام ہیں, انہی کا حصہ ہیں, اور ہم سب فیس کر رہے ہیں اس چیز کو. اب آ جاتے ہیں اقرار الحسن والے معاملے پہ. بالکل جو ہوا ان کے ساتھ برا ہوا اور بہت شدید تشدد کیا گیا, جو کہ بڑا حیرت انگیز بات ہے, اور آئی بی کی طرف سے کیا گیا اور سب کچھ. اس سب کی کنڈیمنیشن کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے میڈیا چینلز نے تھوڑے عرصے کے اب تو بہت سال ہو گئے ہیں, یہ ایک بیہیویئر بنایا ہوا تھا کہ وہ جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ گھس جاتے تھے کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں. یہ وہ دیکھیں, آپ کو اتھارٹی نہیں ہے چیزوں کو اس طرح چیک کرنے کی. آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو, جیسے میں اب ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں پیٹرولیم کارپوریشن آف پاکستان کے دفتر پہ دھاوا بول دوں اور میں کہوں کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں آپ کے خلاف, اور آپ کے پاس ثبوت ہیں, بالکل ہوں گے. اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں تو آپ وہ ثبوت جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو دیجیے, اور انہیں کہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں, کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیجیے. اپنا کوئی چینل ہے تو اس پہ ذکر کیجیے, اس کی رپورٹ دکھائیے بنا کے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ مائک پکڑیں اور کسی کے بھی گھر میں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کسی کا گھر کسی کا آفس کوئی بھی جگہ ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ آپ ان کو یہ دیتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے کور کہ آپ کسی کے گھر اس طرح داخل نہیں ہو سکتے. سپوز آج کسی نے سوچ لیا کہ میرے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہے اس کے پاس اور وہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے جو اس قسم کے شوز کرتے ہیں اور اس قسم کی وہ کرتے ہیں. بالکل آپ کے پاس ثبوت ہوں گے, بالکل وہ غلط کر رہے ہوں گے, لیکن آپ جو ہے وہ پراپر جو فورمز ہیں ان کے اوپر جائیے, اسمبلی میں جمع کروائیے, اس کو پبلش کریں نیوز پیپرز میں ان چیزوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختلف اداروں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم دیکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہماری سوسائٹی کو اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں محسن بیگ صاحب کے واقعے کی طرف. محسن بیگ کا بھی واقعہ بہت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کافی ملتا جلتا ہے اقرار کے واقعے سے. اصل میں محسن بیگ صاحب جو ہے وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں, اور انہی کا ہی وہ ایک نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ آن لائن چلاتے ہیں, اور بہت عرصے سے, آج سے نہیں بہت عرصے سے چلا رہے ہیں. اور یہ اسی طرح ہی کرٹیسائز کیا کرتے تھے نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف. ظاہر آپ کو بہت سی کلپس مل جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر, اور مشرف گورنمنٹ کی بھی بڑی حمایت کیا کرتے تھے, اس کے واقعات جو بھی سارا ٹھیک ہے. ایز آئی سیڈ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے ادارے اور ان کی ڈیفینیٹلی. اب ہوا یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہی وہ عمران خان کے بھی, اور عمران خان کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بنانے والا, اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شامل, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگوں سے عمران خان کی ملاقاتیں بھی کروائیں,
جو کہ کہا جاتا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ صحافی. اور وہ خود کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ میں نے عمران خان کے ساتھ لوگ ملائے اور ان کی میڈیا اسٹریٹجی یہ بناتے تھے جس میں مخالفین کے خلاف بڑی باتیں کی جاتی تھیں. اور لیکن اب وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ ان کے اوپر انہوں نے یہ ریڈ کروایا. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 9 بجے ایک شکایت ایک شخص کے خلاف درج ہوتی ہے اور 9:30 کے قریب FIA اور جو پولیس ہے وہ ریڈ بھی کر دیتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب کا سوشل میڈیا آیا ہے اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ جو PTI ہے وہ ڈفرینٹ صحافیوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف کیسی کیسی باتیں, ایون عام لوگ جو ہیں وہ کیسے یہ کتنی بلیک میلنگ بڑھ گئی ہے, آن لائن بلیک میلنگ, اور ان کو پوری باتیں کہنی اور گھٹیا جو ہے وہ ٹرینڈز چلوانے. لیکن آج تک کبھی کسی کے خلاف اس طرح ریڈ نہیں ہوا جیسے محسن بیگ کے خلاف ایک آدھے گھنٹے کے اندر شکایت درج کرنے کے. تو ایک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہی ہیں ابھی تک. اگر آپ گورنمنٹ کے حمایت یافتہ شخص کو کچھ کہیں گے یا کسی منسٹر کو کچھ کہیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کو اگر آپ ان کی جتنی مرضی عزت خراب کرتے رہیں, ان کے بارے میں چیزیں پبلش کرتے رہیں اور ان کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. کیونکہ لوگوں نے بے تحاشا شکایتیں FIA میں کروائی ہوئی ہیں لیکن ان کی شکایتوں پہ کئی سال کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لیکن اور اس میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو پیکا کا قانون ہے جس کے تحت یہ ایکشن کیے جاتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنایا گیا. اور اس وقت جب یہ بنایا جا رہا تھا تو بہت لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے اور ان کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز یہ اس طرح کے قوانین نہ بنائیں جس میں شہری آزادیوں کے خلاف جو ہے وہ سب کچھ ہے اور آپ لوگوں کو ٹارچر کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت بھی حکومت نہیں مانی. پتہ نہیں ہماری حکومتیں یہ کیوں سوچتی ہیں کہ وہ اگر ہمیشہ اقتدار میں شاید رہیں گی. جی نہیں, آپ نے اقتدار سے ایک دن نکلنا ہے. اور عمران خان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب وہ بھی اقتدار سے نکلیں گے, وہ ساری عمر اقتدار میں نہیں رہیں گے. اور جب وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو پھر ان کے خلاف بھی یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اور گورنمنٹ کر رہی ہوگی. اس لیے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں وہ لافل ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہے قانون کے تحت اور آئین کے تحت آپ ان لافل کمانڈ نہیں مان سکتے کسی بھی اپنی حکومت کا اور یا اپنے کسی بھی سینئر آفیسر کا. تو کوئی بھی ریڈ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لافل ہے یا نہیں ہے. تو کورٹ نے ابھی یہ ورڈکٹ دیا ہے کہ محسن بیگ کے خلاف جو ان کے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے وہ ان لافل ہے. اور آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی اور اس کو ڈیو کورس آف لا کو اپنایا جائے گا اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور حکمرانوں کو کرٹیسزم سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے, تھوڑا سا ان کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ایسے حکمرانوں کا جو خود بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین پہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل بڑا رکھیں. اب ان پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے تو برداشت کریں. اوکے جی, یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہوں اور پارکنگ میں ہوں. اور اب میں اپنی گاڑی پارک کرنا چاہ رہی ہوں. پارکنگ از آلویز این ایشو. دا یونیورسٹی ایز یو نو. چلیں جی, اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. آج پھر تھوڑا سا ایشو ہوا, میرا گر گیا تھا یہ. کدھر ادھر نہیں لگے گی. اوکے جی, اللہ حافظ.